बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमीदुल्लाह ज़फ़र है और जब मैंने टीआई कॉलेज गटियालियाँ से एफए का इम्तहान दिया तो फिर मैंने नतीजा आने से पहले ही एयर फोर्स को ज्वाइन कर लिया और फिर मैं 69 से 72 तक पीएफ बेस पेशावर पे मुतय्यन रहा हूँ और 72 में फिर मैं पीएफ बेस लाहौर ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ पे फिर मैंने 12 साल वहाँ पे पीएफ बेस लाहौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दी है एयरफोर्स में। और उसके बाद फिर 1984 में खाकसार का तबादला हुआ है कराची पीएफ बेस रिग रोड और 1990 में फिर मैं मुलाजमत तर्क करके तो मैं फिर जर्मनी आ गया और जर्मनी में आके मैंने 15 साल फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी में काम किया है और 1990 से मैं जर्मनी में मुकीम हूँ। और इस सिलसिला में क्योंकि मेरा ज़ाती ज़ौक़ है, मुतालिया है और फिर पाकिस्तान के जो हालात रहे हैं सियासी भी, दफ़ाई भी, माशी भी, उन पे मेरी अच्छी गहरी नज़र रही है। और इस सिलसिला में आज जो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं उसमें जंग सितंबर का ज़िक्र होगा। आज जंग सितंबर 1965 में जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई है उसके बारे में ख़ास तौर पे ज़िक्र होगा और बिलखुसूस उसमें जो चिविंडा का बॉर्डर है जहाँ पे टैंकों की लड़ाई लड़ी गई, इसी तरह छम जोड़ियाँ का जो महाज है उसके बारे में और इसी तरह खेमकरन के महाज पे जो जंग लड़ी गई है और इसी तरह लाहौर के बॉर्डर पे भी उसका ज़िक्र होगा। और बिलखुसूस ये जितने दिफाई मोर्चे हैं इनमें ख़ास तौर पर ऐसे जर्नैल जो जिनका ताल्लुक़ जमात अहमदिया से था उनकी बड़ी अज़ीमुश्शान खिदमत है, तो इसका भी इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र होगा। तो बात शुरू करते हैं छम जोड़ियाँ से, क्योंकि जब इस जंग का आगाज़ होता है वो छम जोड़ियाँ में एक प्लान बनाया गया था जो जनरल अख्तर मलक छम जोड़ियाँ का जो महाज है सबसे पहले वहाँ पे एक मंसूबा बनाया गया कार्रवाई का और ये अख्तर मलक का मंसूबा था। अख्तर मलक साहब भुट्टो साहब जो वज़ीर ख़ारजा थे उनके साथ अच्छे तल्लुकात थे, दोनों इकट्ठे होते थे, बातें भी होती थी उसमें। लेकिन जब ये मंसूबा बना अब उस मंसूबे के लिए एक तो मंजूरी चाहिए थी जो सदर पाकिस्तान थे जनरल अयूब खान साहब, और दूसरा उसके लिए फ़ंड चाहिए था। और फ़ंड के लिए जो उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे मोहम्मद शुएब उनका नाम था, जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी पैसे तो नहीं हैं। फिर अयूब खान से रब्ता किया गया और जनरल अख्तर मलिक ने फिर अयूब खान को कायल किया और इसका ये जो कार्रवाई हुई है छम जोड़िया में उसके लिए अयूब खान ने उस दफ़ाई बजट को मंजूर किया। उसके बाद फिर वहाँ से जो कार्रवाई हुई है उस पे फिर बाद सवालात भी थे जब यह कार्रवाई शुरू हुई और बल्कि उस पर जो असगर खान थे उस वक्त असगर खान रिटायर हो रहे थे और कमान दे रहे थे एयर मार्शल नूर खान को। तो असगर खान खुद गए अयूब खान के पास और उससे पूछा कि हम कोई जंग करने जा रहे हैं इंडिया से, तो अयूब खान ने कहा नहीं, हम सिर्फ छम जोड़ियाँ तक महदूद रहेंगे। और वजारत ख़ारजा जो थी उसने अयूब खान को ये बाबर कराया था कि छम जोड़िया में कार्रवाई के नतीजा में
ہندوستان پاکستان کے کسی اور بارڈر پہ جنگ شروع نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے ایک سفیر ارشد تھے، ان کا نام ہے، غالباً وہ ترکی میں تھے، انہوں نے مطلع کیا تھا، عزیز احمد خان اس وقت سیکرٹری خارجہ تھے، ان کو بتایا تھا کہ یہ جو کارروائی آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجہ میں ہندوستان جو ہے وہ لاہور یا سیالکوٹ یا کسی بھی بارڈر پہ جو ہے وہ اپنی کارروائی کرے گا اور یہ جنگ کی صورت اختیار ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال چھم جوڑیاں میں جو کارروائی ہوئی ہے تو جنرل اختر ملک اس کارروائی میں اس قدر تیزی اور جرأت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، بڑی کامیابی کے ساتھ ہندوستان کی فوج کو آگے لگا لیا اور پیش قدمی جاری تھی۔ اس پیش قدمی کے نتیجہ میں اس وقت کا انڈیا کا ریڈیو، انڈیا کی ساری جو دفاعی سروس تھی، وہ اختر ملک کی اس کارروائی سے بوکھلا گئی تھی، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے تھے اپنی فضائیہ کو کہ اختر ملک کو ڈھونڈو اور اس کو مارو۔ ادھر بی بی سی تک اختر ملک کا نام جو تھا وہ پکارا جا رہا تھا، اور جو کامیابیاں ہو رہی تھیں اس پہ اختر ملک کا نام دنیا میں چھا رہا تھا، اور پھر اگر اس کو اس وقت کمانڈ سے تبدیل نہ کیا جاتا تو یہ یقینی بات تھی کہ اختر ملک جوڑیاں سے اخنور کی طرف جاتا اور ہندوستان کی شرح کاٹ دیتا اور کشمیر جو تھا وہ فتح ہو جاتا۔ لیکن جب یہ کارروائی شروع ہوئی اور اختر ملک کا نام آنے لگا تو اس کے نتیجہ میں پھر جو آرمی اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے سمجھا کہ یہ تو اختر ملک چھا جائے گا اور پھر ہمیں تو کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو اس وقت میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک تو ہندوستان جو تھا وہ اس نے اختر ملک کے نام کو مشہور کیا، دوسرا بی بی سی پہ اس کا ذکر تھا، دوسرا ملک کے جو پرنٹ میڈیا تھا وہ مسلسل اختر ملک کا نام ہی آتا تھا خبروں میں، بلکہ یہاں تک چونکہ اختر ملک ایک احمدی جرنیل تھے لیکن اس وقت اتنا تعصب نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ لوگ جو جماعت احمدیہ کے مخالف تھے انہوں نے بھی اختر ملک کو سراہا، بلکہ شورش کشمیری کا نام جماعت احمدیہ کے جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان میں نمایاں ہے، اور ان کا رسالہ نکلتا تھا چٹان، ہفت روزہ چٹان، اس میں انہوں نے اختر ملک پہ نظم لکھی ہے، یہ جو اس کو جرأت اور کامیابی کی مل رہی تھی، اس میں اس نے لکھا ہے میدان کارزار پہ چھاتے ہوئے چلو، جوش دغا کا نقش بٹاتے ہوئے چلو، دہلی کی سرزمینیں پکارا ہے ساتھیوں، اختر ملک کا ہاتھ بٹاتے ہوئے چلو، اس کے سوا جہاد کے بینی ہیں اور کیا، اسلام کا وقار بڑھاتے ہوئے چلو۔ یہ رسالہ چٹان 13 ستمبر 1965 صفحہ نمبر 4 پہ اس کی یہ نظم شائع ہوئی ہے۔ تو اختر ملک کی تعریف میں اس قدر جو نمایاں چیزیں ہو رہی تھیں اس کو محسوس کرتے ہوئے پھر جنرل ایوب خان نے ان کو وہ اس بارڈر سے تبدیل کیا، بلکہ تبدیل کرنے سے پہلے ہی وہاں جو ان کا بریگیڈیئر تھا ایک، اس نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اختر ملک کو، جنرل اختر ملک کو، میجر جنرل تھے اس وقت، بعد میں وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوئے، ان کو وہاں سے تبدیل کر کے پھر جنرل یحییٰ کو اپوائنٹ کیا جو ایوب خان کا منظور نظر تھا، چہیتا تھا۔ اب جو ہی اس کو تبدیل کیا، اب اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کی منصوبہ بندی کیا ہے، تو اس نے پھر جوڑیاں کا رخ اختیار کیا، جس کی وجہ سے ہندوستان کو وقت مل گیا اور پاکستان کی جو پیش قدمی وہ بند ہو گئی۔ لیکن ہندوستان نے پھر دوسرے بارڈر بھی کھول دیے، کھیمکر کا بارڈر کھول دیا، پھر اس نے لاہور کا بارڈر کھولا،
پھر اس نے سیالکوٹ کے بارڈر پہ حملہ کیا، اور سیالکوٹ کے بارڈر پہ جو اس نے حملہ کیا وہاں پہ جنرل اختر ملک کے بھائی تھے، اس وقت وہ بریگیڈیئر تھے، بریگیڈیئر ملک عبدل علی، اور ہندوستان نے جو اس بارڈر پہ حملہ کیا ہے وہ ٹینکوں کی بہت بڑی لڑائی تھی، اور کہتے ہیں کہ جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی تھی۔ اچھا، اب انڈیا کے پاس بے شمار ٹینک تھے، اور پاکستان کے پاس جو میں نے پڑھا ہے 47 ٹینک تھے، 2 خراب تھے، ان کے لیے انہوں نے دعا کی، بعد میں وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ اب جو ڈویژنل کمانڈر تھا اس نے عبدل علی ملک کو، بریگیڈیئر عبدل علی ملک کو کہا کہ تم اس طرح کرو، پیچھے ہٹ جاؤ اور سیالکوٹ کے بعد جا کے دفاع کرو۔ اس نے کہا اگر اب اتنا حصہ ہم نے دے دیا تو باقی کیا رہ گیا، اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، میں ادھر سے ہی دفاع کروں گا۔ چنانچہ چونڈے کے محاذ پر ٹینکوں کی جنگ عظیم دوم کے بعد بہت بڑی لڑائی لڑی گئی ہے، اور اس میں جو عبدل علی ملک کی منصوبہ بندی تھی اس میں یہ تھا کہ ہم بجائے اس کے کہ جب انڈیا کے ٹینک آئیں سامنے سے حملہ کریں، ہم سائیڈ سے حملہ کریں، اور سامنے جو تھا وہ پاکستان کے جو فوجی جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے انہوں نے اپنے ساتھ بم باندھے، اور جو پہلی لائن تھی ٹینکوں کی اس کو تباہ کرنے کا منصوبہ تھا، اور سائیڈوں سے پھر جو ٹینک ہمارے تھے انہوں نے کیا تو وہ جس طرح پانی کی گمن گیری ہوتی ہے، انڈیا کے ٹینک گمن گیری میں آ گئے اور انڈیا کے ٹینک آپس میں ہی ٹکراتے تھے، اوپر سے پاکستانی فضائیہ آ گئی، اور پھر بعد میں جنرل عبدل علی ملک نے اس پہ اصحاب فیل کا وہ نقشہ اپنی ایک نظم میں بھی کھینچا، انہوں نے نظم بھی لکھی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عبدل علی ملک نے اس جنگ کو وہاں روکا ہے، ٹینکوں کی بڑی جنگ کو، اور پھر فضائیہ بھی آ گئی۔ پھر لاہور کا بارڈر بھی کھلا تھا، وہاں پہ بھی ہماری کوئی دفاع نہیں تھا، اور انڈیا کی فوج آ رہی تھی اور وہ کافی آگے آ گئے۔ پھر انہوں نے سوچا پتہ نہیں یا تو فوج ہمارے گھیرے میں لے رہی ہے، آگے سے کوئی نہیں، اور وہاں بھی فضائیہ پہنچی ہے۔ اس وقت اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر تھے، وہ آ رہے تھے کشمیر کے بارے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے فوج پیش قدمی کر، اوپر سے انہوں نے پھر ان کو مارا ہے، اور اتنی میں پھر وہ فوج آ گئی ہماری، تو اس طرح لاہور بھی محفوظ ہو گیا۔ اچھا، اب خیم کرنا ہے، جو خیم کرنا ہے وہاں پہ بھی احمدی جنرل تھے، یعنی چھم جوڑیاں میں اختر حسین ملک احمدی تھے، پھر ان کا چھوٹا بھائی بریگیڈیئر عبدل علی ملک بریگیڈیئر تھا، وہ بھی احمدی تھا، اور جو خیمکرن کا بارڈر تھا اس پہ جنرل افتخار جنجوا وہ بھی احمدی تھے۔ تو یہ جو محاذ ہیں جتنے قابل قدر اور قابل ذکر اور جن پہ جنگ ہوئی ہے 65، ان محاذوں پہ تو تھے سارے احمدی جنرل، اور انہوں نے دشمن کو ایسے ناک چنے چبوائے ہیں کہ ان کا دفاع جو تھا رک گیا، اور ان کا جو منصوبہ تھا وہ تو یہ تھا کہ ہم سیالکوٹ کے ذریعے گوجرانوالہ پھر لاہور میں آ کے ناشتہ کریں گے جم خانہ میں، وہ چکنا چور ہو گیا۔ اور اختر ملک کے متعلق تو جنگ کے بعد بھی اتنا قابل ذکر ہوا ہے اس کا، ہر ایک نے حقائق رسالہ نکلتا تھا ڈائجسٹ، اس میں عنایت اللہ ایڈیٹر تھے، اس نے تو بڑی لمبی کہانی لکھی ہے اور اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ پھر میجر معین باری تھے، انہوں نے لکھا، اور قابل ذکر بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل غلام دستگیر نے لکھا، ہاں جی، اس کے بعد جنرل غلام مصطفیٰ آج کل وہ آتے ہیں ٹاک شو میں، انہوں نے لکھا۔ پھر ایاز امیر آتے ہیں ایک پروگرام میں، انہوں نے اختر ملک کی بڑی تعریف کی اور بتایا کہ اگر ان کو اس وقت رہا نہ جاتا تو ہم کشمیر فتح کرتے ہوتے۔ بلکہ بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو جب جیل میں تھا، اس کے اوپر کرنل رفیع الدین نے کتاب لکھی ہے کہ بھٹو کے آخری 323 دن اس میں ذکر ہے
اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک دن بھٹو کے ساتھ ذکر ہو گیا 65 کی جنگ کا، اور تو بھٹو نے کہا کہ پاکستانی فوج نے اتنے دل گردے کا بہادر جنرل ابھی تک پیدا نہیں کیا، جو اختر ملک تھا، اور اس نے جس بہادری کے ساتھ فوج کا مرال بلند کیا ہے اتنا کوئی اور جنرل نہیں ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا کہ باقی جنرل تو سارے جنرل رانی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جنرل کو بڑی بہادری اور حوصلہ دیا ہوا تھا۔ پھر عبداللہ علی ملک نے بھی جس بہادری سے وہاں مقابلہ کیا ہے تو تاریخ میں اس کا بھی بڑا ذکر ہے۔ پاکستان کے ایک نامور صحافی ہیں اعجاز بٹالوی صاحب، وہ جب جنگ ہوئی تو وہ خود ملنے گئے عبداللہ علی ملک کو اور پوچھا کہ کس طرح جنگ ہوئی اور سارے، اور بعد میں انہوں نے اس پہ لکھا بھی ہے۔ تو عبداللہ علی ملک نے اس طرح ٹینکوں کی اس جنگ کو، دشمن کئی گنا بڑا تھا لیکن ایسی حکمت عملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت بہادری کے ساتھ اس محاذ پہ پسپا کرنے کا ملا ہے۔ پھر کھیمکن میں بھی یہی حالات تھے، اور وہاں بھی احمدی جنرل تھے افتخار احمد جنجوعہ، انہوں نے بھی بڑی بہادری سے۔ اور دیکھیں پھر یہ جتنے جنرل ہیں، باقی جنرلوں کے متعلق تو کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ جنگ میں اتنے انوالو ہوئے ہوں کہ وہ خود زخمی ہوئے ہوں۔ اب افتخار جنجوعہ صاحب جو تھے یہ تو بارڈر کے اوپر چلے جاتے تھے، لڑائی میں آگے چلے جاتے تھے، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح ہوئی ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر میں جا رہے تھے، بم کا گولہ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر اسی طرح ہمارے ایک جنرل ناصر احمد تھے، جنرل ناصر احمد سے تو میں ملا بھی ہوں، میں وہاں لاہور میں میجر عبداللہ مہار صاحب کے پاس رہتا تھا، تو ان کا بیٹا جنرل ناصر کا داماد ہے، اور مہار صاحب کا بیٹا بھی وہ خود کمانڈر تھا نیوی میں، اور جنرل ضیاء الحق نے ان کو تمغہ جو ہے وہ بھی دیا ہوا ہے۔ میں ان دنوں کراچی تھا تو میں گیا مبارکباد دینے کے لیے، تو جنرل ناصر کے وہ داماد ہیں، اور جنرل ناصر وہ واحد جنرل ہے جو بارڈر پہ زخمی ہوا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہ پیچھے بیٹھتے تھے بلکہ جو فوجی لڑ رہے ہوتے تھے ان میں جا کے تو وہ ان کی مدد کرتے تھے۔ میجر صاحب کے گھر آتے تھے تو میرا بھی ان سے اچھا تعارف رہا ہے۔ تو اس طرح پھر یہی نہیں ہے کہ ہمارے جنرل ہی تھے یا فوج میں ہی تھے، فضائیہ میں تھے۔ فضائیہ میں خلیفہ منیر الدین تھے، اسکواڈرن لیڈر خلیفہ منیر الدین اسکواڈرن لیڈر تھے، سیبر کے وہ پائلٹ تھے۔ انور جو کمانڈر ان چیف تھے، سیبر جہاز ہے 65 کی جنگ میں اس نے جنگ لڑی ہے، سیبر وہ F-86 بھی اس کو کہتے ہیں، انہوں نے وہ جنگ لڑی ہے۔ اور خلیفہ منیر الدین جو تھے وہ جتنے بیسز ہیں ہمارے وہاں پہ جو بڑے بڑے شہداء کی فوٹوز ہیں، لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی، ہر بیس پہ اس میں خلیفہ منیر الدین کی بھی فوٹو ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے باقی فوٹو فرش کی، اس کی نہیں کی، لیکن خلیفہ منیر الدین بہت جیدار پائلٹ تھے، اور بلکہ ان کو لوگ مذاق کرتے تھے، بعض وہ کہتے تھے کہ اچھا اب تو ونگ کمانڈر بن جائے گا تو فلائنگ ختم ہو جائے گی، تو وہ کہتا تھا مجھے بالکل پرموشن نہ دیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جہاز چلاؤں۔ تو بہرحال 65 کی جنگ میں پھر جو اس وقت پاکستان ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف تھے محمد انور شمیم، انہوں نے ایک گروپ بھیجا تھا ہندوستان کے ریڈار کو تباہ کرنے کے لیے، ان میں یہ اسکواڈرن منیر الدین بھی تھے۔ تو بہرحال یہ جب گئے انہوں نے وہاں فائرنگ وغیرہ کی اور اس ریڈار کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو ایک گولہ جو تھا وہ ان کے جہاز کو لگا۔ اب ساتھی کہتے تھے پہلے اٹھ کر جو زندگی بچا لو، اس نے کہا نہیں ابھی ان کا ریڈار تباہ نہیں ہوا، اور اس نے اپنا جہاز جس کو آگ لگ چکی تھی وہاں پہ پھینکا اور شہادت کا جام نوش کیا، اور ان کے جو سسٹم تھا ریڈار کا سارا تہو بالا کر کے رکھا۔ ایسے جیدار لوگ تھے۔ پھر ایک بات میں خاص طور پر قابل ذکر بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ
مسٹر ایم احمد، مرزا مظفر احمد، جو پاکستان کے جو پلاننگ کمیشن ہے ان کے چیئرمین رہے ہیں، وہ آفٹر ریٹائرمنٹ چلے گئے تھے، ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے۔ تو ایک افسروزہ حرمت ہے، اس کے ایڈیٹر نے ان سے جا کے واشنگٹن میں انٹرویو لیا ہے، میرے پاس اس کی فوٹو کاپی ہے، افسروزہ لاہور میں وہ چھپا ہوا ہے۔ اس کی سرخی یہ ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنرل ایوب خان۔ جنرل ایوب خان نے کہا کہ اگر کوئی چیخ کر بھی یہ کہے کہ پاکستان میں احمدی جو ہے وہ غدار ہے، تو میں کبھی اس پہ اعتبار نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس نے ایک واقعہ بتایا، میاں محمد نے ایک واقعہ بتایا، کہنے لگے ایک دفعہ مجھے ایوب خان نے بتایا کہ 65 کی جنگ میں ایک مشن کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے لیے یقینی تھا کہ وہ زندہ واپس نہیں آئیں گے، 99% تھا کہ وہ شہادت ہوگی، یعنی اپنی زندگی جو ہے وہ قربان کرنی تھی۔ تو ایوب خان کہتا ہے کہ جب ہم نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی ہے کوئی اس مشن پہ جانے والا، تو ایوب خان کہتا ہے کہ جو سب سے پہلا ہاتھ کھڑا ہوا وہ احمدی، وہ ایک احمدی تھا، اور بتایا وہ پائلٹ منیب اس کا نام تھا۔ تو ایوب خان کہتا ہے میں کبھی یہ یقین نہیں کر سکتا، کوئی چیخ کر بھی کہے تو میں یہ نہیں مان سکتا کہ جو احمدی ہیں وہ پاکستان کے تھا، بلکہ قربانی کے لیے جو آدمی پہلا اٹھا وہ احمدی تھا۔ تو اس طرح کے مطلب ہے کہ واقعات ہیں، اور فضائیہ میں بھی اور فوج میں دیگر بھی پھر اس میں جو واقعات ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی میں ذکر کروں۔ یہ ہمارے میجر قاضی بشیر تھے، یہ مردان کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے جوڑیاں محاذ پر شہادت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ تحریک پاکستان کے بھی سرگرم رکن تھے، پھر فوج میں کمیشن لیا، اور میجر صاحب جب جنگ میں آخری 3 دن شہادت سے پہلے وہ بغیر کچھ کھائے پیے اور بغیر کسی آرام کے، ان کو کوئی آرام کی بھی مہلت نہیں ملی، اور مسلسل لڑتے رہے، تو پھر ان کو گولہ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی لاش لائی جا رہی تھی بارڈر سے، تو جتنے سپاہی تھے وہ سارے روتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ لیفٹیننٹ کرنل بشارت احمد ہے، لیفٹیننٹ کرنل بشارت احمد تو میرے پڑوسی رہے ہیں، میرے ساتھ بڑی شفقت فرماتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے، اور اکثر میں ان سے ملتا تھا۔ انہوں نے بھی جوڑیاں محاذ پہ 71 کی جنگ میں 71 میں بہت جرأت اور بہادری سے لڑے ہیں، اور پھر انڈیا کی آرمی نے ان کو قید کیا، ان کی ٹانگ میں گولی لگی تھی اور وہ ہاسپٹل میں داخل تھے انڈیا میں۔ تو جو کمانڈر ان چیف ہے انڈیا کا، وہ انہیں ملنے آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ پاکستانی فوج کا کتنا بڑا بہادر کرنل ہے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کمانڈر ان چیف، اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں کہ وہ مانک شاہ تھا یا روڑے خان تھا، یہ نام نہیں اب مجھے یاد، لیکن وہ کہتے تھے کہ کمانڈر ان چیف آیا تھا مجھے دیکھنے کے لیے کہ میں پاکستان کے اس دلیر کرنل کو ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ملنے آئے تھے، تو بہرحال انہوں نے پھر بڑی جرأت کے ساتھ بڑے دلیر جواب دیے تھے اس کی باتوں کے۔ پھر محمد شمس الحق تھے فلائنگ افسر، انہوں نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی ہے ایئر فورس کی طرف سے۔ پھر اسی طرح ممتاز انور تھے، یہ بحری میں تھے، لیفٹیننٹ ممتاز انور تھے، اور کہتے ہیں کہ بحری جہاز خراب ہو گیا تھا اور خطرہ تھا کہ یہ ڈوب جائے گا، لیکن وہ 3 دن اور 3 راتیں اکیلے انہوں نے کنٹرول لے لیا جہاز کا، جہاز کو 3 دن 3 راتیں چلاتے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا،
اور جہاز کو بحفاظت جو ہے وہ بارڈر سے لے کر وہاں سے بحری جہاز جو تھا اس کو اپنے بندرگاہ پہ لے کر آ گئے۔ پھر اسی طرح بات یہ ہے کہ بے شمار ہمارے سپاہی مختلف رنگوں کے لوگ جو ہیں، رینکوں کے، انہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے بہت قربانیاں پیش کی اور بڑے قابل ترین لوگ تھے۔ اور پھر میں بریگیڈیئر طارق مہار صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ 24 جون کو میرے پاس آئے ہوئے تھے گھر میں، تو وہ بریگیڈیئر تھے تو ان کی پروموشن ہوئی۔ اس وقت آرمی کے چیف تھے جنرل کرامت جہانگیر اور وزیر اعظم تھے نواز شریف۔ ان کی پروموشن ہوئی میجر جنرل۔ اپنے دوستوں کو انہوں نے مٹھائیاں کھلا دی تھی اور بعد میں پھر وہ پروموشن واپس لی گئی۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، یہ قادیانی ہے۔ تو جب پروموشن واپس لی تو کور کمانڈر گیا تھا چیف آف اسٹاف کے پاس جہانگیر کرامت کے، اور اس نے اس کو جا کے کہا کہ بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر طارق کو تو ضرورت نہیں ہے فوج کی، فوج کو ضرورت ہے طارق کی، اس لیے خدا کے لیے جاؤ، اتنا قابل و ذہین افسر ہے تو جا کے نواز شریف کو قائل کرو کہ وہ اس کو پروموٹ کرے، کیونکہ پاکستان آدمی کو اس کی ضرورت ہے۔ تو وہ پھر گئے کمانڈر ان چیف، لیکن نواز شریف نہیں مانے، وہ کہنے یہ احمدی ہیں اس لیے قادیانی ہے، میں اس کو پروموٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو 65 کی جنگ میں جتنے قابل ذکر محاذ تھے ان پہ سارے جو احمدی جرنیل تھے انہوں نے اس کا دفاع کیا اور وطن کی محبت کا حق ادا کر کے رکھا، اور یہ بات ثابت کی ہے، اے وطن جب بھی تجھے میری ضرورت ہوگی، میری ہر سانس تیرے تحفظ کی ضمانت ہوگی۔ جماعت احمدیہ کے جرنیلوں کا، افراد جماعت کا تو یہ کردار ہے ملک کی دفاع کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے۔ اس کے علاوہ بے شمار خدمات ہیں، معیشت میں ہیں، خارجہ امور میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی ہیں، پھر اسی طرح ہمارے ایک سفارت خار تھے روس کے، وہ ایک لمبا عرصہ رہے کراچی میں۔ تو جب وہ ریٹائر ہوئے ایک اخبار کے ایڈیٹر نے ان کی دعوت کی، وہ اردو بول لیتے تھے، اردو سیکھا تھا، تو انہوں نے جب دعوت کی تو اس نے کہا کہ پاکستان کے مختلف شعبوں کے جو لوگ ہیں ان میں سے آپ ہر شعبے کے متعلق کوئی 2 نام لیں۔ انہوں نے کہا دفاع میں جنرل اختر ملک اور عبداللہ علی ملک، امور خارجہ میں سر ظفر اللہ خان اور ذوالفقار علی بھٹو، اور سائنس میں ایک نام ڈاکٹر عبدالسلام۔ تو اس طرح پھر وہ ایڈیٹر کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کا تم نے نام لیا ہے ان کا جو تناسب ہے آبادی میں وہ 2% ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس وقت میں نے ان سے کہا کہ اگر پاکستانی قوم میں کبھی ان لوگوں کے متعلق جو ہے وہ نفرت کا اظہار ہوا کہ یہ تو بڑے کم تعداد میں لوگ ہیں اور یہ سارے بڑے بڑے نامور ہیں، تو اس وقت اگر پاکستانی قوم نے ان کے ساتھ ناانصافی کی تو پاکستان کی جو ترقی ہے وہ رک جائے۔ تو بیگانے بھی اس بات کا اعتراف کر، بعد میں پھر وہ احمدی ہو گئے، یہاں میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا اور یہ باتیں انہیں بتائی تھی۔ تو یہ ہے سارا 65 کی جنگ کا اور محاذوں کی جو کارروائی ہوئی ہے۔ ایئر فورس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور بھی لوگ تھے ایئر فورس میں جنہوں نے اللہ کے فضل سے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، فلائنگ افسر شمس تھے، انہوں نے بھی، اور بھی لوگ تھے۔ تو بہرحال جو مجھے علم تھا میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ تو پاکستانی تاریخ میں یہ چیزیں مٹائی تو نہیں جا سکتی۔ فی الوقت معاشرہ ان کو بالکل وقت نہیں دے رہا، لیکن ایک وقت آئے گا جب مورخ لکھے گا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکے۔
तारीख बताएगी कि जमात अहमदिया के जर्नैलों ने मुल्क के दफा के लिए क्या कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। चविंडा के तमाम मवासलाती ज़राए मगरबी पाकिस्तान से कट चुके थे और तोपों के धमाकों से सरज़मीन सियालकोट लर्ज़ उठी थी। नाज़रीन, जंग अज़ीम के बाद ये जंग टैंकों की सबसे बड़ी जंग थी। हिंदुस्तान ने 16 कैवलरी फ़ख्रे हिंद टैंक रेजिमेंट से टैंक लाकर चविंडा के रास्ते पाकिस्तान पर हमला कब्ज़ा करने की कोशिश की। उसने ये हमला एक आर्म्ड और 2 इन्फेंट्री डिवीज़नों से किया था, मगर हो हल्का यारां तो बरीशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। मादरे वतन के बेटे उसकी हिफाजत के लिए दुश्मन की ताक में थे। जज्बा जहाद और शौक़ शहादत के जज्बे से मामूर ये वतन के बेटे बावजूद तादाद असला और तोपखाना में दुश्मन के मुकाबले में कम होने के फिर भी उनसे कहीं ज़्यादा थे, क्योंकि इन जवानों ने जंगे बदर और ओहद की तारीख़ें पढ़ी हुई थी। आज फिर हक़ और बातिल का मुकाबला था और दुश्मन के सामने अर्ज़ पाकिस्तान का बहादुर सपूत 24 ब्रिगेड का कमांडर ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक मौजूद था। दुश्मन का ये ख्याल था कि वो सियालकोट डिवीज़न के दिफा को तोड़कर गुजरांवाला और वज़ीराबाद के दरमियान जीटी रोड को कट करके चनाब तक के इलाके पर कब्ज़ा कर ले। खौफनाक मंसूबा था, मगर दुश्मन की बदकिस्मती कि उसका मुकाबला पाक फ़ौज और उसके मर्द मोमन अब्दुल अली मलक से था, जिन्होंने मैदान जंग में लड़ना सीखा था और पीछे पलटने का सबब उनकी सरिश्त में न था। अफसरान बाला ने पैगाम भेजा कि क्योंकि हमला सख्त है थोड़ा पीछे आ जाओ, मगर अब्दुल अली मलक ने कहा अगर पीछे हटता हूँ तो दुश्मन रावलपिंडी, लाहौर, जेहलम और चनाब के इलाके पर कब्ज़ा कर लेगा। मैं एक कदम पीछे नहीं हटूँगा और दुश्मन को वहीं रोकूँगा। फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा जो एक शायर सैयद ज़मीर जाफ़री ने अपने एक शेर में लिखा, सरहद शहर चविंडा पर जो एक मैदान है, भारतीय सेंचुरिया टैंकों का कब्रिस्तान है। 8 सितंबर को जब दुश्मन ने हमला किया तो दुश्मन के आम डिवीज़न के टैंक नखनाल से मिराज के तक फैल गए। उस रोज़ ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक की क़यादत में पंजाब रेजिमेंट और 25 कैवलरी के अफसरान और टैंक सवारों ने, फिर 14 रेजिमेंट भी शामिल हो गई और पाक फ़िज़ाइया के शहबाज बर वक्त पहुँचे। पहले रोज़ के मार्के में हमारी सिर्फ एक टैंक रेजिमेंट, एक इन्फेंट्री बटालियन और एक तोपखाना रेजिमेंट ने दुश्मन से 5 मील का इलाका वापस ले लिया। सिर्फ 72 घंटों में ऑपरेशन नेपाल, जो कि भारत ने शुरू किया था कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काट कर शिकस्त देगा, चकनाचूर हो गया। 16 सितंबर को फिर दुश्मन ने जैसूरा की तरफ से हमला किया। इलाके को खाली समझकर आगे आया। यहाँ ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक ने जंगी चाल चली और दुश्मन को थोड़ा आगे रेलवे स्टेशन तक आने का मौका दिया। जैसे ही दुश्मन ने जय हिंद का नारा लगाया तो दुश्मन को क्या मालूम था कि वो मुकम्मल तौर पर घेरे में आ चुका था। खुदाए वाहद पर यकीन रखने वाले बहादुर और निडर पाक फ़ौज के सिपाहियों ने तीनों अतराफ से दुश्मन पर क़यामत ढा दी। दुश्मन टैंक पे टैंक और पलटून पे पलटून झोंकता चला गया। उस रोज़ इंडिया अपने 3 यूनिट कमांडर, जो कर्नल रैंक का अफसर होता है, मरवा चुका था। 2000 से ज़ायद अफसरान और जवान मरवा कर और कई कैदी छोड़कर पसपा होने पर मजबूर हो गया। 18 सितंबर की सुबह को बख्तरबंद ब्रिगेड और पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के टैंक खूब तबाह किए। 18 और 19 की रात को दुश्मन ने आखिरी बाजी शिद्दत से लगाई। दिन के वक्त बहुत से टैंक तबाह करवाने के बाद और सप्लाई लाइन की कुमक का रास्ता पाक फ़ौज बंद कर चुकी थी, दुश्मन ने अपनी चाल बदली और इन्फेंट्री को आगे रखा और टैंक पीछे रखे, ताकि जो इलाके इन्फेंट्री ले ले वहाँ टैंक खलबली मचा दें। चविंडा और बदियाने पर दोबारा हमला किया। जनरल अबरार हुसैन ने ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक से कहा, चविंडा से मोर्चे नहीं उखड़ने चाहिए। अब्दुल अली मलक ने कहा, आज रात दुश्मन कुछ हासिल करके ही रहेगा, लेकिन वो चविंडा ना होगा। रात फिर जंग जारी रही। सुबह के वक्त फिर दुश्मन की इन्फेंट्री ब्रिगेड ने जय हिंद का नारा लगाया, मगर ये उसका आखिरी नारा साबित हुआ।
ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक की कमान में 25 कैवलरी ने सिर्फ आधे घंटे में दुश्मन को घेरे में लेकर उनकी लाशों का कब्रिस्तान बना दिया और दुश्मन नाशें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। चनाचे 19 सितंबर के दिन भारत का गुरूर खाक में मिल चुका था, जिसके जनरल चौधरी ने चविंडा पर किए जाने वाले ऑपरेशन नेपाल की कामयाबी का वक़्त सिर्फ 72 घंटे रखा था। मगर जनरल चौधरी शायद भूल गया था कि उसके सामने पाक फ़ौज और उसका काबिल अफसर ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक है, जिसने फ़नून हरब के माहिरीन की हैरत गुम कर दी कि किस तरह इतनी कलील तादाद के बावजूद दुश्मन को शिकस्त फाज से दोचार कर दिया। बहुत गुरूर था होशो हवास पर, लेकिन नज़र जब उनसे मिली तो होश आया। ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक को हिलाल जुरत से नवाजा गया और आपने लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाई और रिटायर होकर एक गाजी की ज़िंदगी बसर की। फील्ड मार्शल अयूब खान ने खिताब के दौरान कहा, चविंडा पर हिंदुस्तान ने ज़बरदस्त हमला किया मगर अली वहाँ मौजूद था। मौलाना इरफान रुश्ती साहब ने अपने एक शेर में यूँ कहा, कर रहा था गाजियों की जब कमां अब्दुल अली, था सफ़ों में मिसले तूफ़ान रवां अब्दुल अली।